बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूरी मीडिया पर हमारा जो रसीद की ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन, उसके हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम 10 साल के आज तारीख पे 10वें रोज़े पे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करने के बाद आप बराह रास्त हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैरून ममालिक से सऊदी अरब से बर्मिंघम, हीथ्रो, लंदन और यूके और दीगर ममालिक में भी हमारा प्रोग्राम मस्कत बिलखसूस मैं कहूँगा उनकी कॉल भी आती है हमें। तो वो बराह रास्त ये हमारा प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लोग और बैरून ममालिक के लोग देखते हैं और लाइक भी करते हैं। और इसलिए लाइक करते हैं कि ये बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर से प्रोग्राम होता है और फिर कसूरी मीडिया के नाम पर स्पेशल जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो हमारी जो है वो इसका हिस्सा होते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, मैं थोड़ा सा उनका तारुफ कराता चला जाऊं। मारूफ तबीब हैं हमारे जिला कसूर के, और इसके अलावा वो एक सियासी जमात से, यानी मैं कह दूं तो कोई इसमें मजायका नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ सिटी कसूर के नायब सदर भी हैं। मगर आज हम उनसे जो बातें करनी है वो एज ए तबीब जो है और उनका जो तजर्बा है और उनकी जो ज़िंदगी है और उनका जो इस वक्त तक जो उन्होंने क्वालिफाइड करने में कहाँ कहाँ पे वो उन्होंने ये कोर्सेज किए और आज उनका जो कसूर की सतह पर बैठकर अपने क्लिनिक को सल्फिया दवाखाने के नाम से एक मशहूर जगह पे बैठकर वो बेहतरीन मालच का किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं मलक इमरान हनीफ साहब। मलक इमरान हनीफ साहब हमारे कसूर के वो सना खान हैं जिनको इज्जत मेरे मालक ने अपने महबूब के सदके, अपने नाम के सदके, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज लेते हुए पढ़ते हुए जो है वो ये इज्जत और अजमत आपको मिली। ये मैं बताता चला जाऊं कि मलक इमरान हनीफ साहब यहाँ कसूर में मुकाबला नात खानी का हबीब बैंक की तरफ से इसके 3 पॉइंट्स से बनाए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट में भी वो माशाल्लाह उसमें जो है वो अव्वल रहे, और फिर जब दूसरा सेकंड जो मुकाबला हुआ उसमें भी वो अव्वल रहे, और फिर तीसरा जो हमारा राउंड था, आखिरी राउंड, उसमें भी उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और हबीब बैंक ने फिर उन्हें जो है वो हबीब बैंक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, इस नाम के सदके मुलाजमत जो है वो दे दी। वो इस वक्त सीनियर हबीब बैंक में ऑफिसर हैं और कसूर में ही उनके अपना तैनात हैं, कसूर में ही काम करते हैं। तो मैं बताता चला जाऊं कि मलक इमरान हनीफ साहब का तारफ जो है वो हजूर के नाम के सदके जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी है। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है अभी शुरू ही नहीं किया, तो मैं बताता चला जाऊं कि कमेंट्स देने वाले जो हैं वो हाफिज साहब के मोहब्बतों वाले जो लोग हैं वो धड़ाधड़ जो है वो अपने क्या आप साहब खूबसूरत लग रहे हैं, मलिक इमरान साहब आप बड़े कमाल तशरीफ फरमा है। तो ये इस किस्म के कमेंट्स जो है वो भी आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल हम प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो इस हवाले से करते हैं। सबसे पहले मैं मलिक इमरान हनीफ साहब आपको तकलीफ दूंगा कि आप इस हमारे इस ट्रांसमिशन का, रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से तो शुरू हो गया है, और आज हमने इस प्रोग्राम में जो इस दुनिया फ़ानी से आपके हाफिज इहसानुर रहमान साहब के और जो प्रोग्राम हैं देख रहे हैं, उन लोगों के आबाओ अजदाद जो इस दुनिया से, फ़ानी दुनिया से जा चुके हैं,
ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے آج کے پروگرام میں. اور جو اس وقت اسپتالوں میں مریض ہیں یہ کرونا پرابلم آ رہا ہے, آواز نہیں آ رہی تھی تو بالکل صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں انہوں کی طرفوں کی پرابلم ہے. مائک بولو نا تھوڑا سا جو تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا رہتا ہے, نظام کا تھوڑا سا معاملہ ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں اپنا ملک عمران حنیف صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ناصر مقبول سے آج کے اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے غریب میرے کیا رضا دو نوا تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے, تیرے شہر کی
گلیے ہیں دونوں جہاں زبان کو اس لیے شرین یہ زبان ملی سبحان زبان بنی تو ہے بس ورد مصطفیٰ کے لیے زبان بنی تو ہے بس ورد مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں ماشاء اللہ ملک عمران حنیف صاحب میں اگر بولوں نا تو مجھے وہی نعت رسول مقبول آپ سنا رہے تھے جس نعت رسول مقبول کے صدقے آپ کو جو ہے وہ حبیب بینک میں حضور کے اس نام کے صدقے جو ہے وہ ملازمت ملی اور آج حضور کے اسی نام کے صدقے حبیب بینک میں آج آفیسر ہیں تو تیرے نام سے جی ظہوری بالکل مجھے جانتی ہے دنیا تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا جب سے ہو گیا ہوں تیرا میری ہو گئی خدائی تو ملک عمران حنیف صاحب آج میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم قصور سے قصوری میڈیا کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام اسپیشل رمضان شریف کی ٹرانسمیشن ہم نے شروع کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے لائک کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں قصور کے لوگوں کے کیا ریمارکس ہیں آپ کے کیا ریمارکس ہیں جی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو شہر کے لوکل لوگ ہیں ان کے اندر بڑا کانفیڈنس میں محسوس کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے تو یہ آپ کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور آپ کی ٹیم کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور چونکہ لوگ آج کل جس طرح کے ابھی آپ نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ کورونا کے حوالے سے ہر بندہ پریشان بھی ہے اور وہ رونقیں نظر باہر نہیں آتی تو جب پھر اس طرح ذکر رسول کی محفلوں سے بھی لوگ جو ہے نا وہ بھی دور ہیں اس سے حوالے سے کیونکہ کسی جگہ پر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو سوشل ڈسٹینس کا معاملہ ہے تو آپ نے لوگوں کے گھروں میں یہ آپ پہنچ گئے اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ گلی گلی کوچے کوچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے آپ جو پروگرام کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سر جی بہت مہربانی ملک عمران حنیف صاحب آپ ثنا خان ہیں تو میری سب سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کی ذات کے حوالے سے یہ نعت خوانی جو ہے یہ آپ نے کس سن میں شروع کی کس جو ہے وہ ابتدا کہاں سے کی اور باقاعدہ آپ کے استاد جو ہیں وہ ثنا خوانی کے حوالے سے کون سی شخصیت ہے ویسے تو میں چونکہ میں نے میٹرک جو ہے وہ شہر چنیوٹ سے کیا تھا جو اب میرا جب ہم ہاں جی میٹرک میں نے چنیوٹ سے کیا تھا اور میں اپنے سکول میں نے نعت پڑھنی شروع کی تھی 7ویں کلاس سے اور لیکن چونکہ وہاں پر باقاعدہ کوئی پروگرام وغیرہ نعت خوانی کے نہیں ہوتے تھے تو میں وہاں سے جب قصور ہم شفٹ ہوئے تو جدھر ڈگری کالج قصور میں آیا تو پھر ادھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے استاذہ نے اور اپنا ادھر ہمارے حاجی ڈوگر صاحب اس وقت ہمارے بزمی ادب کے پروگرام وغیرہ ہاں جی حاجی محمد ڈوگر صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو وہ ان کا جو ہے نا اس وقت وہ ملک صاحب
मलिक साहब वो इस वक्त जी तो जी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, और खुदिया में जो है ना वो एक सियासी उन्होंने सफर शुरू कर रखा है। उनका चूंकि जिक्र ज़िम्नन हुआ है तो मैंने कहा भी उनका ये भी जी हम जी सुनने बिल्कुल। वालों को ये भी वो उनका बता। जी वो अपना हर लिहाज से मुकदम है वो। तो वो जी चूंकि जी अपना बज़्म अदब के प्रोग्राम हमारे वो हमें वो लीड किया करते थे बज़्म अदब के हवाले से। जी जी तो नात के हवाले से जी जब भी नात का प्रोग्राम हमारे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में होता था, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे। और वही कॉन्फिडेंस जी जी लेके जी बाहर निकले, वही कॉन्फिडेंस फिर आप जैसी शख्सियात से और अपना अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, उन जैसी शख्सियात अल्लाह से अल्लाह अल्लाह मुलाकात हुई अल्लाह अल्लाह और आपके लोगों की बैठक में बैठना शुरू किया। तो फिर आपको पढ़ते देखा, आप और इसी तरह ज़हूरी साहब से उनको पढ़ते देखा, तो फिर उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और देखा जाए तो रूहानी उस्तादों में ज़हूरी साहब भी जो है ना वो हमारे रूहानी उस्तादों में, और आप भी हमारे रूहानी उस्तादों में हैं सर। जी जी मलिक साहब, मैं चूंकि आपको जाती तौर पर जानता हूँ, आपके वालिद गिरामी अगर उनका जिक्र ना किया जाए मलक हनीफ साहब का, तो ये भी एक ज्यादती होगी कि उनका एक सियासी सफर भी रहा है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, ये मुस्लिम लीग नहीं है जो आज की मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग असल थी, बानिया तहरीक पाकिस्तान पाकिस्तान हजरत की जो कायद खबर है। आजम मोहम्मद अली जना, और तहरीक पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों ने काम भी किया है। मुझे तारीख जो है वो अगर मैं पीछे चला जाऊं तो बहुत उनकी बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास है। तो बहरहाल ये उनका, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आपको इज्जतों से नवाजा है। आपसे हम जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आपसे आपने जाना नहीं है, आपसे हमने और भी दो तीन चार कलाम आपसे सुनने भी हैं। तो अब हम चलते हैं, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं हाफिज एहसानुर रहमान साहब, ये मालज हैं, तबीब हैं, और कसूर की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो मैं जब प्रोग्राम के हवाले से सुबह इनसे मुलाकात हुई तो मैं इनसे पूछ रहा था कि अक्सर ये अफ्तारी के वक्त जो है लोग तकलफन जो है वो सारे इंतजाम करते हैं, पकौड़े और इस किस्म के जो टिक्कियाँ जो है, और फिर शरबत, ठंडे मशरूबात और इस किस्म का सिलसिला होता है। तो इस हवाले से और बाकी जो चीज़ें हैं, मेरा सवाल जब मैं पहला करूंगा तो उस हवाले से उनसे हम शुरू करेंगे। उसके बारे में भी आप साहब से हम गुजारिश करेंगे कि ये जो चीज़ें ये तमाम शहरी अफ्तारी के वक्त रख ली जाती हैं, क्या मैदे के लिए, जिस्म के लिए, रोज़ेदार के लिए ये बेहतर होती हैं? नंबर एक। नंबर दो, हमारा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि रोजेदार जो रोजा रखता है, तो उस हवाले से, तिब्बी हवाले से जो है वो जिस्मानी क्या फायदे होते हैं? रोजा अगर एक इंसान रख लेता है तो उसको उसके फायदे क्या होते हैं जी, अपना तिब्बी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से? मेरा पहला सवाल आपकी जात से है। तो आफत एहसान और रहमान साहब, कैरी ऑन सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, जी मलक बहुत इमरान खुशी हुई साहब। है, जी बहुत जी हाँ खुशी साहब, हुई है शुक्रिया। आप साहब बहुत भाई खुशी साहब, हुई है मैं आपसे। पहले तो मैं जी जी समझता हूँ कि आज मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज जी मैं जी कसूर की दो ऐसी नामवर शख्सियात के साथ बैठा हूँ, और मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि दोनों हजरात हजूर के सनाखान हैं। और मैं हाँ इस हाँ, हवाले से भी बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि ये हमारे कसूर की नहीं बल्कि एक पाकिस्तान लेवल पे जानी पहचानी शख्सियात हैं, जिनकी मेहरबानी। नाते रसूल मकबूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और कसूर की तो ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत बड़ी शख्सियात हैं। और हाई साहब, मैं जी आपका बहुत बिल्कुल। मशहूर हूँ, और आपकी टीम सर का बस। कसूर मीडिया के हवाले से आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। और जी मैं जी आपको और आपकी टीम को सलाम पेश करता हूं कि आपने इन हालात में, जबकि ये कोरोना की वजह से हमें सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, और हम अपने घरों में बैठ के एक प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, और उससे लोगों बहुत को इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। उनसे जी बहुत जी सी जी चीजें, एक तो जैसे मलक साहब हमारे पास बैठे हैं, हमारी रूह ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला नाते रसूल मकबूल से।
اور میرے ذمہ جو آپ نے مضمون لگایا تھا کہ رمضان کے حوالے سے، جی جی، اور میں اس حوالے سے بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی عنایت ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہی سنتے آ رہے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دوسروں کا احساس ہو جائے، کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو بھوک سے رہ رہے ہیں، بھوک سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ سائنس کی ریسرچ ہے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ اتنی زیادہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سائنس کے اندر جسمانی صحت کے حوالے سے کتنا زیادہ بینیفٹ ہے، کتنا زیادہ اس کا روزے کا کتنا زیادہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، کتنا ہمارے جسم کے لیے اہم ہے۔ تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جی جی، کہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یو سی نوری، جاپان کے بہت اچھا بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور ان کو سائنس کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اور ان کو جی کس بات پہ نوبل انعام دیا گیا؟ انہوں نے ایک ریسرچ شروع کی، جس طرح ہمارے ابھی کورونا کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا واہ ویلا ہے کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے کینسر کے لیے بھی کوئی میڈیسن نہیں تھی، کینسر کا کوئی علاج نہیں تھا، اور پوری دنیا بڑی پریشان تھی۔ اور ڈاکٹر یو سی نوری صاحب نے ایک نعرہ بلند کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ تو وہ جی لوگ پوری دنیا کے اندر ایک بڑا ایک دم ان کا جو ہے نا یہ چرچا ہو گیا کہ جی ڈاکٹر یو سی نوری صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں کوئی میڈیکل کی بہت بڑی کانفرنس ہو جس میں سے پوری دنیا سے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں تو میں ان کے سامنے میں یہ بتانا چاہوں گا۔ تو ایک بہت بڑی جی کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی میں نے جو کینسر کا علاج دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر، ہمارے جسم کے اندر بہت سے ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ڈیڈ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جو ویک پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو بڑھتے بڑھتے وہ کینسر کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اور اس کا علاج میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس کا علاج ہے بھوک۔ جب ہم بھوک لیتے ہیں، جسم کو ہم پراپر ایک بھوک دیتے ہیں، تو اس بھوک کی وجہ سے جو ہمارے کمزور سیل ہیں یا جو ڈیڈ سیل ہیں، وہ جسم کی قوت مدافعت جو ایکٹیو سیل ہوتے ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا کیا دورانیہ ہے، کیا آپ نے چیک کیا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، کتنی دیر؟ جی 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 جی، یہ آپ کی آواز دیر ان کو کرنا پڑے گا کہ جی اگر کوئی بندہ ایک سال کے اندر 20 سے 25 دن تک، جی جی 20 سے 25 دن تک اگر کوئی بندہ بھوک 12-14 گھنٹے یا 16 گھنٹے اگر بھوک میں رہتا ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی زندگی میں نہ تو کینسر کا پرابلم ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور نہ اس کو کوئی دماغی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین جو اس وقت جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، یہ جس ریسرچ کی وجہ سے ان کو نوبل انعام دیا گیا، سائنس کا نوبل انعام دیا گیا، وہ انہوں نے بتایا جی کہ وہ صرف یہ ہے کہ 20 سے 25 دن تک آپ نے اتنے گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اور آپ کے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو آپ کے جسم کے کمزور سیل یا ڈیڈ سیل ہیں، ایکٹیو سیل ان کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بیماری کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بیماری پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے کہا یہ تو ہم 30 روزے رمضان کے ہم سالانہ رکھتے ہیں، تو سال کے اندر ہمیں تو یہ ہر سال نصیب ہوتا ہے کہ ہم وہ روزے رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو دوبارہ ریفریش کر لیتے ہیں، ہم ان امراض سے ہمیں بالکل مکمل طور پہ چھٹکارا مل جاتا ہے، ہم ان امراض سے بالکل ہم جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور اپنے جسم کو دوبارہ سے ریفریش کر لیتے ہیں۔ تو ان کو اس بات پہ نوبل پرائز دیا گیا اور اس پہ ریسرچ کی گئی۔ اب ہم تو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ایک فرض کو سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ روزے رکھ رہے ہیں
وہ اسلام کے اگرچہ پیروکار نہیں ہیں, وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے, لیکن وہ اس سائنس کو ضرور مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اگر آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے, اس سے بہت آپ کا جسم بالکل ریفریش ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی بہت بڑی حقانیت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی حقانیت ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی, سائنس آج اس کو ریسرچ کر کے آج اس کو بتا رہی ہے کہ 20 سے 25 دن, پھر ایسے دیکھیں ان کو دن بھی کتنے بالکل قریب ترین ہیں کہ 20 سے 25 دن تک اگر وہ بھوک کے دن نکالتا ہے تو وہ یہ 3 پرابلم خاص طور پہ کینسر کا, ہارٹ کا پرابلم, ہارٹ ڈیزیز جتنی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ جو دماغی پرابلم ہیں ان سے جو ہے نا وہ بچا رہتا ہے. تو بھائی صاحب میں اس کی ویسے تفصیل جی آفت احسان صاحب, یہ میں ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ مجھے کمنٹس جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ جو آ رہے ہیں اپنا مکہ پاک میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں حاجی سعد بھولا صاحب, اور وہ پروگرام دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں اپنے قصور کا ہوں, اور قصور کے حوالے سے جو قصور کے ہمارے معالج ہیں ہمارے آفت احسان صاحب, ملک عمران حنیف صاحب اور آپ, میں دیکھ کر ایسے ہی میں مکہ پاک میں تو ہوں بیٹھا ہوں, مگر میں ایسے ہوں کہ میں قصور میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ وقت گزار رہا ہوں, آپ کی خوبصورت باتیں سن رہا ہوں. اور پھر یہ ایک اور یہ میرے سامنے ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں اپنا کوئٹہ سے سید علی محسن صاحب جو ڈی آئی جی ہیں, کل بھی پروگرام ہمارا دیکھ رہے تھے, سن بھی رہے تھے, اور وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس گودڑی میں لال ہیں حافظ احسان الرحمان صاحب, ان کے پاس کافی نسخے ہوتے ہیں, اور جسمانی طور پر جو بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی, تو ان کے پاس جو ہے وہ پھر کوئی ان کے پاس چلا جائے تو وہ پھر جوان کر دیتے ہیں. تو میں نے پھر کمنٹس کیے ہیں, ان کو لکھا ہے کہ ہم تو نزدیک رہ کر بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ چیزیں اور جو معاملات ہیں وہ طے نہیں کر سکے. بہرحال ان کے اپنے کمنٹس ہیں, اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ آپ کی محبتوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی شیئر کر رہے ہیں, اور لنک انہوں نے جوڑ کر جو ہے وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے رمضان شریف کی. اچھا, یہ آپ نے فار ایور سائنسدان کے حوالے سے تو سب فار ایور جو ہے وہ آپ نے یہ سارا چیزیں بتائیں, مگر رمضان شریف کی 1 مہینے کی برکت سے اگر بندہ, میرے کہنے کا مقصد ہے بندہ اگر عمل کر لیتا ہے یہ اسی فارمولے پر جو آپ نے بتایا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سارا سال اگر اسی فارمولے پہ وہ اپنے بندہ جو ہے وہ چلا لے تو میرا خیال ہے کہ وہ بوڑھا نہیں ہوگا, جس حد تک میری رائے ہے. کیا آپ اس حوالے سے مناسب سمجھیں گے؟ اور دوسرا میرا گفتگو کا جو دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو طب کا جو مسئلہ ہے آج کل کوٹوں میں دیہاتوں میں یہ ڈاکٹر ٹنکنا ٹائپ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ ان کو کوئی طب کے حوالے سے کورسز ہے, نہ یونانی کے حوالے سے کوئی کورسز ہے, نہ ایلوپیتھی کے حوالے سے کوئی کورسز ہے. آپ نے باقاعدہ یہ کورسز کیے ہیں یا ویسے ہی آپ جو ہے کام شروع کر دیا ہے, یا کسی کے باقاعدہ شاگرد ہیں؟ شاگرد ہونا کچھ اور ہوتا ہے, تجربہ کورسز ہونا کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اپنی طبیب کی بطور طبیب زندگی کا اپنے مشن کا اپنے اس کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی حاج صاحب, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں حاج صاحب میری بہت پہلے میرے پورے خاندان کے اندر کوئی اس شعبے میں نہیں تھا, کوئی معالج نہیں تھا, اور میں پہلا فرد ہوں اپنے خاندان کے اندر جو اس شعبے میں آیا ہوں. اور میں ایک ایسے سمجھ لیں کہ حادثاتی طور پہ میری ایک ملاقات ایک پروگرام تھا ہمارا الحمرہ ہال کے اندر حکیم سعید صاحب کے ساتھ. تو حکیم سعید صاحب سے میری ملاقات ہوئی. حکیم سعید صاحب ہمدرد والے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے.
اور اللہ تعالیٰ ہاں نے طب کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایک طب جو جس کی بہت ڈاماڈول تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، تو حکیم سعید صاحب کی ایک ذات ایسی آئی جنہوں نے طب کو دوبارہ عروج بخشا، اور ان کی وجہ واہ سے واہ پوری دنیا کے اندر طب کی ایک پہچان ہوئی۔ تو میری ان سے جی جی ملاقات ہوئی، وہ صرف ایک طبیب ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ولی تھے، اور واہ ان واہ کا ان کی سوچ جو ہے، ان کی سوچ اگر آپ تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے نونہالوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، نونہالوں کے ہاں لیے الگ سے سکول بنائے، اور ان کی میں ان سے ملنے کے بعد میری وہ آئیڈیل شخصیت بن گیا کہ میں ان کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جی میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے طبیہ کالج کا مشورہ دیا، میں نے طبیہ کالج کے اندر باقاعدہ ایڈمیشن لیا، اور طبیہ کالج سے جب ہم فارغ ہوئے تو اسی سال ہی وہ ہمدرد یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک ڈگری کورسز کا جو ہے نا وہ اس کو اجرا کیا۔ تو وہ ہمیں جتنا بیچ ہمارا فارغ ہونے والا تھا سب کو آفر کی کہ آپ جو ہے نا وہ ڈگری کے لیے، پراپر طب کی ڈگری کے لیے آپ ہمدرد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، اور الحمدللہ میں نے ہمدرد یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پہ ایڈمیشن لیا، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اسی یونیورسٹی میں جس کی بنیاد حکیم سعید صاحب نے رکھی، اور آج اگر آپ اس یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں تو آپ بھول جائیں گے کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کہ یہ ایک فرد واحد کا کام ہے، ایک شخص کا کام ہے کہ جس نے اتنی سینکڑوں ایکڑ کے اندر جو ہے نا وہ یونیورسٹی ہے، اور اس کے اندر واہ اتنے کورسز ہو رہے ہیں، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو میں نے وہاں سے ایک ڈگری کورس BA/MS وہ میں نے کیا، اور اس کے بعد میں نے ایک لا آف سمپل آرگن، ایک ہمارا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کا ایک سسٹم پاکستانی ہے، اس کی میں نے جی باقاعدہ جی طور پہ اس سے کوالیفکیشن حاصل کی، اور ابھی میں باقاعدہ جو حکیم سعید صاحب کا ایک ادارہ تھا، ایک تو ان کا ادارہ ہمدرد ہے، اس کی میں مجلس شورا کا ممبر ہوں، اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ جب مجلس شورا کا کبھی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، اور کوئی بھی بندہ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریٹائرڈ زندگی اس قسم کی گزار رہے ہیں اس میں کم عمر، سب سے کم عمر سمجھ لیں کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کی شورا کا ممبر ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک حکیم سعید صاحب نے ایک ادارہ جس کی بنیاد رکھی، وہ طب مشرق کے بڑے دائی تھے، تو انہوں نے جی ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا پیم، پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن، مشرقی طب کو جی وہ جی بہت انہوں نے عروج بخشا۔ تو جی جی میں اس کی ایگزیکٹو ممبر ہوں، اس کی میں مجلس عاملہ کا ممبر ہوں، اور اس کے جی علاوہ میں جو ایک پاکستان NTTB ایسوسیشن ہے اس کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں، اور جی وہ اس حوالے سے میری بھی وہ سوچ اور وہ اس طرح کی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس پروفیشن کو فالو کیا آپ نے کہ اس سے آپ کو ایک انکم حاصل ہوتی ہے، نہیں، میرا اس میں بہت بڑا میرا ویژن ہے، ایک سوچ کے تحت میں آیا ہوں، انسانیت کی خدمت کے تحت آیا ہوں، اور بھی میرے ذہن کے اندر وہ حکیم سعید صاحب کی سوچ کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے وسائل اجازت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ تو یہ حاج صاحب میں اس حوالے سے ابھی بھی یہ میرا سوشل بھی اور یہ میری ایجوکیشن کا بھی جو ہے نا سسٹم ہے۔ آپ نے یہ کورسز جو ہے یہ صرف یہ سرزمین کراچی یعنی کہ سعید صاحب کے ادارے سے کیا، یا کسی بیرونی اندرونی اور بیرونی جو یونیورسٹیز ہیں کورسز کے یہ طب کے حوالے سے اور بھی کہیں سے یہ آپ نے باقاعدہ؟ جی جی ایک حصہ میں نے آکو پنکچر کے حوالے سے میں نے MD کے لیے کی ہوئی ہے کولمبو یونیورسٹی سے، لیکن میں ہاں آکو یہ بات پنکچر کا میں نے جی MD میں نے کی ہوئی ہے، اور میں اس کے تحت ابھی علاج نہیں کرتا، علاج میں صرف طب کی وجہ سے کرتا ہوں، اور یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے میں نے ایک جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے روہر یونیورسٹی، وہاں پہ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، اور انہوں نے مجھے ایز اے سائنٹسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، پاکستان سے میں باقاعدہ ان کا نمائندہ ہوں، اگر کسی چیز پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہو، یہاں سے ہم کوئی ریسرچ کر کے اس پہ بھجوائیں، اور وہ یونیورسٹی ہے جو دو چیزوں پہ، ایک تو ہربل میڈیسن کے حوالے سے اور ایک اسلام کے حوالے سے یونیورسٹی پراپر جرمنی کی یونیورسٹی ہے جو بہت زیادہ ریسرچ کروا رہی ہے، جی تو جی میں اس کا بھی ممبر ہوں۔ جی جی اپنا جی حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے سوال کیا تھا ہم آ جائیں وہ رمضان شریف کے حوالے سے، کیونکہ رمضان شریف کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ یہ روزہ رکھنے سے جی جی روزے دار کو جسمانی
اور روحانی طور پر اس کا کیا فائدہ یہ میں تھوڑا سا پھر آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روزے دار کی یہ اہمیت ہے، روزے دار کا یہ مقام ہے، اور روزے دار کو محتاط کیا کھانا چاہیے، کس طرح کا کھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی باڈیز کو بھی کلیئر رکھ سکیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنا افطار جو روزہ افطار کرتے وقت سب چیزوں کا بھی خیال خصوصی طور پر رکھیں۔ جی بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں جو روزے کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میں بتاؤں گا، بالکل ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ روزہ رکھنے کے جو ایکچولی ایک تو ہے کہ ہم اس کو اسلامی فرض ہونے کی وجہ سے ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ روزے پورے کر رہے ہیں۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ پوری دنیا اس میں سے سائنس اس حد تک پہنچی ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ کا درجہ دیا ہے، اس کو علاج کا درجہ دیا ہے، لوگ روزے کے ٹائم پہ جس طرح ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اسی ٹائم کے مطابق وہ اگر بھوک لے کے بہت سی بیماریوں سے جان چھڑا رہے ہیں، تو ہم اپنے اسلام پہ کاربند رہتے ہوئے روزے کے فرض کو ادا کرتے ہوئے ہم ان بیماریوں سے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے وہ فرض تو ہمارا پورا ہو جائے گا، لیکن اس میں سے وہ بہت سی چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری تھیں وہ شاید ان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو میں اس حوالے سے بتانا شروع کروں گا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے نا، تو پہلے جو 3 روزے ہوتے ہیں، پہلے 3 روزے، تو پہلے 3 روزوں کے اندر جسم کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پہلے روزوں کے اندر ہی کہ آپ کے جسم کے اندر جو ایکسٹرا ایک ہم اس کو کہتے ہیں گلوکوجن کہتے ہیں، گلائکوجن کہتے ہیں، جو ہے نا یہ کچی شوگر ہوتی ہے، یہ جسم سے اس کا بننا جو ہے نا یہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی شوگر لیول جو ہے نا وہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے، 3 دن کے اندر ہی ان کو جو بینیفٹ ملتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیک کر لیں گے جن کو لوگوں کو شوگر کا پرابلم ہے تو وہ پہلے 3 دن کے اندر ہی کافی حد تک وہ ان کی شوگر لیول جو ہے نا وہ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ان کی جن لوگوں کی ہارٹ بیٹ زیادہ تیز ہوتی ہے ان کی ہارٹ بیٹ بالکل نارمل آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اور بھی اس کو بہت سارے ایسے فائدے تو وہ بعد میں شروع ہوں گے، لیکن ابھی وہ تھوڑی سی 3 دن کے اندر جسم کے اندر جو ایسی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بن چکی ہوتی ہیں، جب وہ ہم باہر سے نہیں کھا رہے ہوتے تو جسم خود بخود ان کو جب گلانا شروع کرتا ہے، جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ جسم کے اندر تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جس سے پہلے 3 روزے تک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم ویکنس محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یار روزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ویکنس ہو رہی ہے۔ لیکن میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ اگلے 3 سے 10 روزوں تک یہ جو 7 روزے ہوتے ہیں اس میں ہم ایسی بیماریوں سے ہماری جان چھوٹتی ہے، ایسی چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں کہ جتنی بھی پورے سال کے اندر استعمال کی گئی ہمارے لیے جو ایکسٹرا شوگر جمع ہو چکی ہوتی ہے، جو ایکسٹرا چربی جمع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتی ہے، وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ چکی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے جسم کے اندر ایکسٹرا یورک ایسڈ اور آر اے فیکٹر کے جو جتنے پرابلم ہوتے ہیں، کریٹینن یوریا وغیرہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے 10 دن میں ہم جی بالکل حاجی صاحب، رمضان کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم تو سمجھتے اس کو فرض سمجھ کے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے جسمانی لحاظ سے اتنے فائدے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے تو لوگ سمجھیں یہ چند گنتی کے دن نہیں، ہمیں تو پورا سال روزے رکھنے چاہیے۔ یہ اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 1400 سال پہلے جو ہمیں بتایا، جو اس کا آپ چونکہ بہت بڑے ایک طبیب تھے، آپ بہت بڑے معالج تھے، آپ لوگوں کے جو پرابلم آج 1500 سال 1400 سال بعد میں آ کے پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی ان کا حل بتایا، ان کا علاج بتایا۔ اور جو ہمارا پہلا، جیسے ہم کہتے ہیں پہلے 10 روزے جو ہوتے ہیں، پہلے 10 روزوں کے اندر ہی بھائی صاحب
ہم لوگ سمجھ لیں کہ جتنی ہماری ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، دل کے پرابلم ہوتے ہیں، جو شریانیں ہماری تنگ ہو چکی ہوتی ہیں، جو وینیں ہماری بلاک ہو چکی ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر ایکسٹرا چربی جمع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہمیں اتنا گیپ دیتے ہیں، کیونکہ پورا سال تو ہم اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ ہمارے معدے کو اور ہمارے نظام ہضم کو پورا کوئی سکون ہی نہیں ملتا، کوئی اس کو آرام کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن یہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، بالکل ہم کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے، اور وہ ٹائم بھی اس کا ڈوریشن کافی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو جمی ہوئی ہوتی ہیں، جو پورا سال ان کو کوئی فنکشن نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جس کی وجہ سے ہماری آپ دیکھیں گے سکن کے اندر وہ ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ قسم کی ایک آپ کو ملائمیت نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو چہرے کو بہتر آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں اگلے 10 روزے جو ہے نا، اگلے 10 روزوں کے اندر آپ ایک اتنے بڑے پرابلم سے بچ جاتے ہیں کہ جس کا ابھی تک سائنس علاج پراپر طور پہ دریافت نہیں کر سکی. ابھی تک وہ اسی ٹو میں ہے کہ کوئی ایسا علاج مل جائے جو علاج ہمیں وہ ڈاکٹر یوسی نوری نے بتایا، وہ بھوک والا، وہی والے سسٹم پہ اگر آپ آ جائیں تو جو کینسر کے جتنے ہمارے اندر جو بھی کوئی انفیکشن کے جو ہے نا وہ چیزیں رکی ہوتی ہیں، وہ اگلے 10 دن کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری وہ خود بخود ان کو جسم جو ہے نا ان کے جو ایکٹیو سیل ہیں وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگلے 10 دن کے اندر ہمارے جسم کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی کینسر کی پرابلم، کوئی خدا نخواستہ معدے کے اندر، کوئی جگر کے اندر یا دیگر کسی جگہ پہ بھی اگر وہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دوسرے 10 روزوں کی برکت سے اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ خود بخود جو ہے نا وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی پرابلم سے بچ جاتے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا پلیز جو ہمارا تیسرا ہفتہ ہوتا ہے، تیسرا ہفتہ وہ ایک مسلمان کے لیے جہاں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے جسم پہ ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ میں اب روزے کمپلیٹ ہونے کو ہیں، میرے آخری 10 روزے جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر بھی ایک بڑا سکون طاری ہو جاتا ہے. اس کے جسم کے اندر بھی بڑی اطمینانیت، اس کو وہ بھوک والا جو سسٹم تھا جس کو ہم بڑا سمجھتے تھے دن میں 3 ٹائم کھانا ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا، آج ہم نے 16 گھنٹے اس کو بغیر کھائے پیے ہم نے دیکھ لیا کہ 16 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے ہم رہ سکتے ہیں، جس کو ہم 1 گھنٹہ لیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے باوجود ایک تو ہمارا جسم وہ بھوک لینے کا، پیاس لینے کا 15-16 گھنٹے کا وہ عادی ہو گیا، اور اس کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوگی کہ وہ اتنے گھنٹے تک اس کو بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتا ہے. اور دوسرا کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے سارے اعضاء آرگن جتنے ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے ایکچولی اسٹیمولیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ان سب کے اندر وہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے ایک چیز ریفلیش ہو جاتی ہے، اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، وہ سارے جب جیسے دیکھیں نا آپ کسی گاڑی کی، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کراتے ہیں تو اس کو بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس کا انجن بالکل دوبارہ سے ریفریش ہو جاتا ہے، اس کا آئل چینج ہو جاتا ہے، بالکل وہ اس کی ساری آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل موٹر سائیکل دوبارہ نئے کی طرح پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے، یا گاڑی وہ نئے کی طرح پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جسم بالکل ایک ریفریش ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تمام جو آرگن ہے اس کا لیور جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے اندر اس کی جتنی خون کی کمی ہے وہ بالکل پوری ہو جاتی ہے، خون اس کا ایکسٹرا بننا شروع ہو جاتا ہے. میدا اس کا جتنی فیٹ اس کی بنی ہوتی ہے، میدے کے اندر جتنی ایکسٹرا چربی بنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ڈیزالو ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. اور جگر کے اندر جتنی کوئی بلاکیج وغیرہ تھی وہ بھی ختم ہوگی. ہارٹ کے اندر اگر کوئی ہماری وین بلاک تھی، ہم چربی کی وجہ سے، ہم اس میں کولیسٹرول کی وجہ سے اگر اس میں کوئی بلاکیج وغیرہ تھی تو وہ ساری کی ساری وہ بھی کلیئر ہوگی، وہ بھی ساری کی ساری ایکٹیو ہوگی. اب سارے آرگن، ایون کے دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس کی قوت سماعت آپ محسوس کریں گے رمضان کے بعد اس سے زیادہ تیز ہو جائے گی. آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کی یادداشت زیادہ تیز ہو جائے گی، آپ کی سارے آرگن زیادہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے بہت سے جسمانی فائدے ہیں. تو آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟
جی جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ سے ہمارا کنٹینیو جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. آپ تھوڑا سا پانی شانی بھی استعمال کر لیں. آپ نے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ بات چیت کی ہے. تو میرے آپ کے ذمے اور بھی سوال ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. اور اب ہم ایڈمن صاحب سے گزارش کریں گے جو آج کے ہمارے گروپ کے جو باؤ جی ہیں، باؤ اظہر صاحب ہیں، علی عمران صاحب ہیں اور شعیب علی نقشبندی صاحب ہیں، ان کو بھی اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ ہم ایک جو گروپ ہے اور یہ جو گروپ کام کر رہا ہے، جن کی خدمات ہیں، جو ہمیں یہ سارا کچھ بتاتے ہیں، تو اس حوالے سے شعیب علی صاحب بھی ان کو بھی آپ جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنا لیں. تو میں اپنا ملک عمران حنیف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو میں آپ کے جو چاہنے والے ہیں حیدر علی شمس اور اس قسم کے جو آپ کے محبت والے لوگ ہیں، وہ آپ کے پروگرام کو بڑا لائک کر رہے ہیں اور آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور پنجابی میں انہوں نے کہا ہے کہ واہ واہ سونے لگ دے پہ ہو. تو گل ہے کہ پنجابی چونکہ میری ماں بولی زبان ہے، اور بابا بلے شاہ کے شہر میں میں اگر اردو میں اسپیچ کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی زیادتی. تو میں اب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ ہمیں وہ نعت سنائیں جو ساری عمر دی اے ہو کمائی ہے. وہ بڑی آپ ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں. حاج اور صاحب آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے. میں نے بلکہ اس کی فرمائش کرنی تھی، آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں اینڈ پہ اس کی فرمائش کروں گا اور آپ نے پہلے ہی کہا کہ میرے دل کی بات کر دی ہے. بس آپ کے دل اور میرے دل جو ہے وہ قریب قریب ہے نا، اس لیے ذرا آدھا دل آپ کے پاس ہے، آدھا دل میرے پاس ہے، دو دل ایک دوسرے کے پاس ہی ہیں بالکل. تو جی ملک جی عمران بالکل حنیف صاحب اب کمبائنڈ ہمارا جو ہے یہ گزارش آپ کی خدمت میں ہے کہ وہ حضور کی جو ہے وہ سنائیں گے. ساری عمر دی اے ہو کمائی، ساری عمر دی اے ہو کمائی، میں جگ چھڈ کے سارا، میں جگ چھڈ کے سارا، میں سونے نال لائی، واہ 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 واہ، اے کیا بات ہو ہے، کیا بات. کمائی، میں جگ چھڈ کے سارا، میں جگ چھڈ کے سارا، میں سونے نال لائی، ساری عمر دی اے ہو کمائی، ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تسی جان دے ہو جو نحال میرے، تیرے نام تو آقا، میں تیرے نام تو آقا، میں بگڑی بنائی، تیرے نام تو آقا، میں بگڑی بنائی، میں جگ چھڈ کے سارا، میں جگ چھڈ کے سارا، میں جگ چھڈ کے سارا، میں سونے نال لائی، ساری عمر دی اے ہو کمائی، ساری عمر دی. تے جیڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں، جیڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں، کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں، کسے دوا دے نال سانو
छपा नहीं दीदार तेरा, दीदार तेरा साडी दुआई वाह वाह दीदार तेरा साडी दवाई मैं जग छड़ के सारा, मैं जग छड़ के सारा, मैं जग छड़ के सारा मैं सोने नाल लाई सारी उमर दी ए हो कमाई सारी उमर दी ते सारे जहान ते फिर के मैं वेख्या, सारे जहान ते फिर के मैं वेख्या सिर ताजदारां दा चुकदा मैं वेख्या बद बादशाहां तो तेरी गदाई वाह 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 तो तेरी गदाई मैं जग छड़ के सारा सोने नाल लाई सारी उमर दी सारी वाह 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 दी जी माशाल्लाह वाह वाह। मलिक इमरान हनीफ साहब माशाल्लाह आपकी आवाज और उम्र का जो इस वक्त स्टार्ट लेना और फिर इस उम्र में आकर फिर आवाज को बरकरार रखना, ये कौन सी ये दवाई का जिक्र आपने किया है, ये दवाई आप कौन सी खाते हैं? आपका माशाल्लाह पढ़ने का अंदाज, गला भी और सारी चीजें जो है माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से खास। ये मैं नशमती साहब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मेरे पीरो मुर्शद की दुआएं हैं मेरे साथ और मेरे पीरो मुर्शद मेरे लिए दुआ करते हैं, हर महफिल में मेरे लिए दुआ करते हैं और जब मैं उनके सामने पढ़ता हूँ तो उनकी खास नज़र मुझ पर होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत एजाज की बात है और उनकी दुआएं मेरे साथ होती हैं। दूसरा ये है कि मेरे वालिदैन की दुआएं, जब मैंने स्टार्ट में पढ़ना शुरू किया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी, बेटे आप महफिल नात में जा रहे हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में एक बात को ज़हन में रखना है कि कभी भी इसका सौदेबाजी करके किसी जगह पर ना जाना, कभी भी सौदेबाजी करके किसी जगह पर ना जाना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ऑन एयर बैठकर ये बात कर रहा हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी किसी जगह पर भी गया हूँ, मैंने आज तक किसी जगह पर मैं वहां पर जाने का कभी सौदा तय नहीं किया। और ये ही मैं समझता हूँ ये उन लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं और ये उन लोगों की भी दुआएं मेरे साथ होती हैं और खुद मेरी अपनी नीयत है कि मैं साफ नीयत से पढ़ता हूँ और मेरे वालिदैन की और आप जैसे बड़े भाइयों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने ये जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते रहें। मलिक साहब आपने पूरे पाकिस्तान की बात कही है कि मैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों पे मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ और मेरा ये सवाल होगा कि आप ये फरमाएं कि कौन सा ऐसा मकाम है, जगह है जहाँ पे आप गए हैं और आपने पढ़ा है और आपको पजीराई वहाँ पे मिली है, वो कौन सी ऐसी जगह है पाकिस्तान के, कितने मकामात हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको इज्जतों से नवाजा है और कसूर का नाम रोशन हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने पहले तो ये मेरे लिए एजाज की बात है, हजरत बाबा बुल्ले शाह ये कलंदर कसूर है हमारे, उनके कदमों को हाथ लगाते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में पड़ा है जी। तो दो पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जी, दो पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जिस शहर में मैं समझता हूँ ये मेरे शहर मेरे घर हैं। एक हाफजाबाद जी और डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद और एक फर्रुखाबाद। ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर मैंने जिंदगी का एक बहुत हिस्सा मैंने अपनी महफिल नात के हवाले से उधर गुजारा है और उन लोगों की मोहब्बतें मेरे साथ इतनी हैं कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये दो शहर ऐसे हैं कि जहां पर मैंने बहुत प्रोग्राम किए।
جی بالکل. اور خاص طور ملک پر صاحب میں جی 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 خاص طور پر حافظ آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر میں نے 1000 سے زیادہ پروگرام کیے ہیں سر. واہ 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 واہ. اور میں وہاں سے 92 کا میں وہاں پر جا رہا ہوں 92 کا, اور میں نے تقریباً 1000 سے زیادہ پروگرام اس شہر میں کیے ہیں سر. آپ نے ملک صاحب پی ٹی وی پر بھی یہ جو چینلز ہیں یہ اپنا چل رہے ہیں, مثلاً وہاں پہ بھی پڑھا ہے آپ نے یہ جو ہمارے اس وقت جی میں نے پی ٹی وی پر, جی بالکل پی ٹی وی پر ایک پروگرام تو میں نے آپ کے ساتھ ہی کیا تھا, وہ 88 کی بات ہے, حافظ اسلم صاحب اور آپ تھے اس میں, حافظ اسلم مرحوم جی اور بالکل آپ تھے بالکل اس پروگرام میں, اور ماں شریف صاحب ہمارے استاد محترم وہ اس پروگرام میں موجود تھے. ہاں ہاں ایک تو پروگرام آپ کے پرانی ساتھ یاد ہے. کیا تھا 88 کی بات ہے, تو اس سے پہلے میں نے پروگرام ایک جو ہے 87 میں کیا تھا, اس کے بعد پھر 90 91 92 93 94 تک مسلسل پی ٹی وی پر پروگرام کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر 2000 میں کیو ٹی وی آیا, کیو ٹی وی پر پڑا, اور آج ٹی وی پر, پھر کوہ نور پر, اور اس طرح مختلف چینل پر جہاں جہاں پر موقع ملتا رہا میں وہاں پر میری حاضری ہوتی رہی سر. جی بالکل. اپنا ملک صاحب میں آپ کے گھر سے, آپ کی فیملی سے بخوبی, چونکہ میرا آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے, سب سے بڑا جو ہے آپ کے گھر کو نقصان جو ہوا ہے وہ آپ کے چھوٹے بھائی ملک عرفان حنیف صاحب. ملک عرفان وابڈا میں ملازم تھے, آپ کے چھوٹے بھائی تھے, وہ آپ کا سہارا تھے, آپ کا بازو تھے. تو جی جی جب بالکل. وہ تو پھر پہلے ان کی جو ہے نا وائف جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اور سب سے بڑا آپ کی ذات کو نقصان جو ہوا ہے, آپ کا بڑا بیٹا تو پیدا ہوتے ہی جوان ہوتا ہے, وہ تو ماشاءاللہ 10-12 سال کی اس کی عمر تھی, بلکہ اس سے زیادہ ہی تھی. تو وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر غم دیا ہے وہاں پر ہمت بھی دی ہے. تو یہ ہمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضور کے نام کے صدقے جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے, چلانے والا تو خدا کی ذات ہے, چلانے والی خدا کی ذات ہے. خدا جو ہے وہ چلا رہا ہے, وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور وہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. آپ سے پھر ہم نے رابطہ کرنا ہے, ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا حافظ احسان الرحمان صاحب سے. جی حافظ احسان الرحمان صاحب, ہم آپ کی طرف دوبارہ جو ہے نا آ رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنے سے 1 مہینے میں تو یہ اندر کوئی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, تو سال اگر بندہ کر لے تو وہ اپنی صحت کی عمر جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, اپنی صحت کی عمر کو اور زیادہ آگے لے جاتا ہے. کیونکہ صحت کا خیال رکھنا جو ہوتا ہے وہ بندے کا کام ہوتا ہے. مریض جو اگر کوئی بنتا ہے تو وہ اپنی یہ جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء اور اس قسم کے جو بر وقت سونا نہ, اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ ایسے آپ طبیب یہ دیکھیں کہ روزہ افطار کرتے وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, آپ بطور طبیب اس کی افادیت جو بتائی ہے اس حوالے سے کہ پکوڑے اور چکن اور قیمے والی ٹکیاں اور شربت, یہ ساری چیزیں جو یہ رکھ لیتے ہیں لوگ, یہ ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ کیا وہ پھر اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے؟ افسر میری آواز آپ تک نہیں آ رہی ہے؟ افسر میں آپ کی طرف آیا ہوں. آپ میں نے سوال کیا آپ سے کہ یہ جو آپ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے نا, میری آواز آپ کو آ رہی ہے آپ صاحب؟ آپ کا ایڈمن صاحب یہ دیکھیں آواز کو کیا ہو گیا آپ صاحب کی آواز کو. اور جو گروپ کے ہمارے ہمارے ساتھی ہیں, یہ اپنا حافظ احسان الرحمان صاحب کے ہم نے
मौसम जो है वो थोड़ा सा मेरा हाल आगे पीछे हो गया है, तो मेरी आवाज आ रही है? आप सब जब ऑन एयर आप हैं इस वक्त, तो मुझे बिल्कुल आ रिप्लाई रही है, कीजिएगा कि आपकी आ रही है सब, आ रही है, तो आपकी आवाज आ रही है। जी मेहरबानी। मैं आपकी तरफ दोबारा मेरे वो जो सवाल किया है वो आप मेरा सुन नहीं पाए। जी मैंने सुन लिया, मेरे कहने का मकसद है, सुन लिया तो फिर शुरू करें। वो चिकन पकौड़े और ये सारी चीजें रखकर भी इंसान अगर जी भाई साहब, मैं वही बात करने लगा था कि ये तो एक रोजों के हवाले से बताया कि रोजों की अफादियत ये है। मैं तो एक बतौर मुआलिज के मैं समझता हूं कि इसी तरह हमें नमाज के इतने ज्यादा फायद हैं, अगर आप उसको प्रॉपर, एक तो आप फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर उसको आप वो एक उसको बतौर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसके मुताबिक अदा करें, जिस तरह हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया और उनकी इस मामले में नकल करें, तो हम उसमें भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो मैं इस वाले से मैं तो सारी चीजों का मैं समझूंगा कि जहां पे वो हम एक फर्ज अदा कर रहे हैं, फर्ज के साथ साथ हम उससे इस्तेफादा भी करें, अपने जिस्म को फायदा भी पहुंचाएं। और ये जो आपने सवाल किया, ये बड़ा अहम सवाल है। ये हमारे खाने पीने की चीजें जो है ना, ये जरा खाने पीने की चीजें ये हमारे मेन्यू के अंदर भाई साहब पता नहीं ये कैसे शामिल हो गया कि इनका रोजे के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। कि जितनी चीजें हमने उसमें से, जैसे मैंने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि उसमें से ये चीजें हम जिस्म से खत्म करते हैं, जिस्म को हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करते हैं, जिस्म को हम बिल्कुल दोबारा ओवरहालिंग हो जाती है हमारी, तो हम तो ये चीजें लेने से मजीद प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हम रोजा भी रख रहे हैं और कैंसर के मर्ज का शिकार भी हो रहे हैं। यही वजह है कि आज हम रोजा भी रख रहे हैं और हम हार्ट के प्रॉब्लम में मुब्तला भी हो रहे हैं। यही वजह है कि आज हम रोजा भी रख रहे हैं और आज हमें बहुत सी बीमारियां जो दिमागी तौर पे लगती हैं, जो उनका भी हम शिकार हो रहे हैं। हम हाइपरटेंशन का भी शिकार हो रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो रहे हैं। हालांकि जो बंदा रोजा रखता है उनको इस सारी चीजों से बचना चाहिए और उसकी बेसिक वजह फिर हमें आफत साहब ये बात ये है, मेरा सवाल है कि फिर किन किन चीजों से हमें एहतियात करनी चाहिए जनाब? वो हमें हमारे आका नामदार फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, उनके अकवाल हैं और उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, वो हमारे सामने है। आपने जिस तरह रोजे की अफ्तारी की उस तरह हम अफ्तारी करें, जिस तरीके से आपने सहरी की उस तरीके से हम सहरी करें। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजों से हम इस्तेफादा कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, अपने जिस्म को हम बेहतर अंदाज से रख सकते हैं। और उसमें देखें, आप सल्लम ने ज्यादा पसंद फरमाया है, आप खजूर से रोजा अफ्तार करते थे। तो खजूर के अलावा अगर खजूर ना हो मौके पे तो आप पानी से रोजा अफ्तार करते थे, अगर पानी भी ना हो आप नमक से रोजा अफ्तार कर लेते थे। तो ये तीनों चीजें ऐसी देखें कि खजूर ऐसी अभी तक जितने फल पाए जाते हैं यहाँ पे, जो हमारे दुनिया में जितने फल पाए जाते हैं, खजूर एक ऐसा फल है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, जो हमारे जिस्म को, जो हमारे पूरे जिस्म दिन की जो कमजोरी हो चुकी होती है उसको फौरी तौर पे रिकवर करते हैं, जिस्म की वीकनेस को फौरी तौर पे रिकवर करते हैं। और वो इतना फायदेमंद है कि उसके इस्तेमाल करने की वजह से हमारे तमाम अज़ा फौरी तौर पे, देखें अगर आपके शुगर लेवल कम हुआ है तो वो एक खजूर जो है वो आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल कर रहा है। अगर आपके अंदर विटामिन की कमी हुई है, आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो वो खजूर जो है वो आपकी उस कमी को भी पूरा कर रही है। और आपके जिस्म के अंदर अगर पानी की कमी हुई है तो आप पानी लें। लेकिन ये जो हम मशरूबात लेते हैं, खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप उसको देखें, अभी इसके अंदर अभी तो ये इसकी रिसर्च भी आ चुकी है कि ये बजाते खुद इसके अंदर 40 से अबव केमिकल मौजूद हैं। वो केमिकल जब हम पूरे दिन के प्यास से रहते हैं और फिर हम प्यास के रहने के बाद जब हम एकदम वो केमिकल वाली ऐसी चीजें लेते हैं जो हमारे किडनी से वो नहीं गुजर पाती और वो गुर्दों को प्रॉब्लम का सबब बनती हैं,
تو یہ تو ہمیں بالکل سمجھ لیں کہ ہم گردے ہمارے اسی سے زیادہ تر جو ہے نا وہ جن لوگوں کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے موسٹلی ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ زیادہ پیاس کی شدت کے بعد یا روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ کولڈ ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسے مشروبات جن کو پرزرو کیا گیا ہے، جو ہمارے یہ پیکنگ کے اندر جوسز وغیرہ آ رہے ہیں، ان کے اندر جو پرزرویٹو یوز کیا گیا ہے یہ انتہائی خطرناک قسم کا کیمیکل ہے جو آپ کے نہ تو جگر کے لیے ٹھیک ہے نہ آپ یہ دیکھیں وہ پانی ہے، اس کو آپ کتنی دیر تک اس کو اگر محفوظ کرتے ہیں تو اس میں کیا چیز ڈالتے ہیں، جو اس میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو چیز ڈال رہے ہیں وہ ایک پرزرویٹو ہے، اور وہ پرزرویٹو جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ آپ کے پینکریاز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ آپ کے گردوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ آپ کے جگر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو آپ اس میں کوشش کریں کہ کوئی بھی کیمیکل والی چیز جو ہے بالکل استعمال نہیں کریں، آپ سادہ پانی استعمال کریں، آپ کھجور استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ نے جو کھانا ہے وہ آپ کھائیں، اور ان چیزوں سے ہمیں بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ایک طرف تو گردے کی افادیت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جسم سے فالتو چربی ختم کرتی ہے، وہ جسم کے اندر جو پایا جانے والا یورک ایسڈ ہے اس کو ختم کرتا ہے، وہ جسم کے اندر جو کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور دوسری طرف ہم اتنی تلی ہوئی آئلی چیزیں جو لے رہے ہیں، وہ اتنی پلوٹڈ چیزیں لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے ہم نے پورے دن کا روزہ رکھا، ثواب تو ہمیں مل گیا، لیکن جو میڈیکل لحاظ سے، جو جسمانی لحاظ سے جو ہم نے ایک افادیت حاصل کرنی تھی، جو ہمیں ایک بینیفٹ ہونا تھا، جو ہمیں ایک سکون ہونا تھا، جو ہم نے جسم اپنے کو دوبارہ ایک نئے سرے سے تیار کرنا تھا، اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے بالکل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ افطاری کے علاوہ میں سحری کے لیے ایک خاص طور پہ آج آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، تو میں انشاءاللہ اس میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہی بتانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ایسا اگر جو پروگرام آپ رکھیں گے تو اسلام کے حوالے سے انشاءاللہ حافظ صاحب ہم آپ کو پروگرام میں لیتے رہیں گے، تو آپ کے طبی مشورے جو ہیں یہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ ایک حصہ ہوا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تاکہ یہ جو ہے رمضان شریف کے حوالے سے تو ایک پروگرام تو ہے، باقی چونکہ آپ سیاسی بھی شخصیت ہیں، آپ تحریک انصاف کے سٹی کے صدر بھی ہیں، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے گورنمنٹ نے آپ کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، مگر رمضان شریف کے سحری کے جو آپ آخری بات کر رہے تھے وہ بتا دیں کہ سحری کے وقت ہمیں وہ، تاکہ جی پلیز۔ جی صاحب، میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہم اگر جسمانی لحاظ سے یہ ساری چیزیں ازل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں بالکل اگر کوئی فریش فروٹ جو ہیں اس پہ آنا چاہیے، وہ افطاری کے اندر فریش فروٹ آپ استعمال کر لیں، آپ کھجور استعمال کر لیں، آپ بادام کی گریاں استعمال کر لیں، آپ انجیر استعمال کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنے فریش فروٹ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرزرو کیے ہوئے بالکل نہ تو فروٹ استعمال کریں نہ جوسز استعمال کریں۔ اور سحری کا میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ سحری کے اندر ہمیں یہ سمجھ کے نہیں کھانا کہ شاید ہمارے لیے کوئی زندگی کا آخری کھانا ہے، آخری سحری ہے یہ، اس کو اس حوالے سے کھانا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو اپنے فرض کو پورا کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے ہمارے پاس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دنوں کا موقع دیا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے جسم کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا ہے، اپنے جسم کو دوبارہ سے ایک نئی توانائی بخشنی ہے، ایک نئی طاقت لے کے آنی ہے اپنے جسم کے اندر۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپر اسی طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے آپ کھانا بالکل سیر ہو کے کھائیں، آپ جتنا آپ کا دل کر رہا ہے وہ آپ کھانا کھائیں، لیکن وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں، جیسے آپ چائے وغیرہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، چائے وغیرہ استعمال کرنے سے بلکہ آپ کو کچھ دیر بعد ہی پیاس وغیرہ کی شدت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اب تو چونکہ گرمی کا بھی موسم ہے، گرمی کے اندر اس کے بعد پسینہ وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کو ایک ایسا کہوا بتانے لگا ہوں جو آپ صبح اگر سحری کے بعد استعمال کر لیتے ہیں تو ایک تو آپ کو سارا دن آپ کو بالکل پیاس نہیں لگے گی، آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اور دوسرا اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا رمضان کی وجہ سے جو ہمارے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ہمک اسمیل بننا شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بالکل نہیں ہوگی، آپ بالکل ایسا محسوس کریں گے پورا دن آپ فریش ہیں۔
تو وہ کہوا میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ وہ اپنے سامعین کے لیے بھی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ بالکل اس کو ریگولر بیس پہ آپ سحری کے بعد یہ کہوا استعمال کریں. آپ نے صرف 2 الائچیاں لینی ہیں, چھوٹی الائچی جس کو سبز الائچی ہم کہتے ہیں, یہ 2 الائچیاں لینی ہیں, اور تھوڑی سی سونف لینی ہے آپ نے, اور اس میں چند ایک پتیاں آپ نے ڈالنی ہیں گلاب کے پھول کی. اگر فریش مل جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے, نہیں تو آپ کو کسی بھی پنساری سے یہ خشک پتیاں مل جاتی ہیں, تو یہ آپ خشک پتیاں لا کے اپنے گھر میں رکھیں. اور آپ نے یہ 2 لینی ہے الائچیاں, اور تھوڑی سی سونف لینی ہے, اور اس میں گلاب کی پتیاں لینی ہیں, اور اس کا آپ نے کہوا بنانا ہے. اگر آپ کو کوئی شوگر کا پرابلم نہیں ہے, ویسے تو اگر آپ اس کو ایسے ہی استعمال کریں بغیر چینی کے, بغیر کسی چیز کے, تو یہ پھر بھی بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا شہد بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی شوگر کا پرابلم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ویسے ہی بغیر شوگر کے, بغیر کسی چیز کے آپ استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے, ایک تو پورا دن آپ کا بالکل منہ خشک نہیں ہوگا, آپ کو پیاس نہیں لگے گی, اور دوسرا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ پورا دن آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آئے جی گی. جی یہ اس کے 2 بہت اہم فائدے ہیں. جی صاحب. تھوڑی سی آواز جو ہے وہ حافظ صاحب کی کٹ رہی ہے. ایڈمن صاحب اس کو ذرا کلیئر کریں. جی بھائی صاحب, یہ 2 جی جی چیزیں, یہ جو ہے نا, بہت یہ شکریہ پرماننٹ. اپنا حافظ احسان الرحمان صاحب. آپ سے جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہے گی, اور میں آپ کو یعنی کہ مخالفت اس حوالے سے میں کروں گا کہ پروگرام جب بھی افطاری کا ہوتا تھا, اور افطاری کے حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے جو لوگ اہتمام کرتے تھے, وہ کرونا جو ہے اس نے تو ہر چیز جو ہے وہ اختتام پذیر کر دیا ہے. اب تو بلائے کو نہیں رہا کہ یہ فلاں بھائی صاحب ہمارے افطاری ہے تو آپ ادھر تشریف لے آئیں. تو آپ کے پاس ملک عمران حنیف صاحب بھی تشریف فرما ہے. آپ حافظ احسان الرحمان صاحب, آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ دفعہ 44 کا جو نفاذ ہے وہ تو 10 بندوں پر ہے کہ اس سے زیادہ بندے نہیں ہو سکتے, تو کم سے کم 9 بندوں کی تو افطاری کا اہتمام جو ہے وہ مختلف کارنر سے ہونا چاہیے. 10واں جو بندہ ہے وہ مجھ جیسے بندے کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنائے, تاکہ یہ جو کرونا نے ہمارا یہ سسٹم کو خراب کر کے لا رکھ دیا ہے. دیکھیں بے روزگاری ہو گئی ہے, لوگ پریشان ہو گئے ہیں, کاروبار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انتہائی جو ہے نا وہ لوگ پس کر رہ گئے ہیں. اور یہ ہم آخر میں آپ سے دعا کرائیں گے انشاءاللہ. تو ملک عمران حنیف صاحب, میں آخر میں آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نعت آپ پڑھتے تھے جو مجھے, یا آپ کی کوئی پسند ہے تو وہ پڑھ لیں, یا میری جو پسند ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, وہ بہت خوبصورت آپ ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں. تو میری آپ سے سبمٹ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں نعت رسول مقبول سے مستفید فرمائیں. جی میں وہ انشاءاللہ 4 اشعار میں پیش کروں گا. 2 اشعار میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لمحہ لمحہ, اور 2 اشعار ایک جی پنجابی کی نعت ہے, 2 اشعار میں وہ پیش کر دوں گا میں, جی تاکہ جی اس میں ایک 2 دوستوں کا حکم تھا, وہ میں آخر میں 2 اشعار پیش کر دوں گا. تو جی ظہوری صاحب کی وہ نعت ہے, تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ جی جی لمحہ
آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، اور میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، اور ان کے غم میں ظہور چین ملے، ان کے غم میں مل جان سرکار دیاں گلیاں، اسی ساری خدائی کی کرنی، محشر وچ ساڈی بن جاوے، دنیا دی بنائی کی کرنی، بس آپ کا انتظار کرتے ہیں، ان کے غم میں ظہور چین ملے، چارہ گر بے قرار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، واہ 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 واہ، اور دو اشعار ملک صاحب، جی ملک صاحب، میں بالکل آپ کو اپنا گزارش کرتا ہوں، اپنا یہ رانا وسیم صاحب ہیں جی، کھڈیاں میں اپنا آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، اپنا حافظ احسان الرحمان صاحب آپ کو بڑی داد دے رہے ہیں اور آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور شفیق نقشبندی صاحب ہیں، یہ سہیوال سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، الحاج محمد اسحاق صاحب بھولا صاحب جو مکہ پاک میں ہمارے پروگرام کو، ملک فخر حنیف صاحب جو ہیں یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح یہ کافی جو ہے میرے پاس رانا وسیم صاحب کہہ رہے ہیں جی حکیم صاحب، جی حکیم صاحب، ویسے وہ آپ کے کیونکہ دوست بھی ہیں، وہ پروگرام کو آپ کو دیکھ کر آپ کی کیب کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ایک نئے انداز میں جو ہے تشریف فرما ہے، تو ان کی بہت مہربانی جی، رانا صاحب بھائی ہیں ہمارے بہت مہربانی مدینہ پاک جی، ہمارے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں جی جناب افضال ارشد صاحب، ہمارا پروگرام 7 کا بعد سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، چودھری کرامت صاحب ہیں جو ذمہ دار ہیں اس دولے والے کے یا گاؤں یا میرے قریب سے، وہاں کے جو بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور وہ ہمارے پروگرام کو بڑا انہوں نے لائک کیا ہے، محبت کی ہے، اور چودھری کرامت صاحب نے بڑے اسٹکر ٹائپ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ داد دی ہے، اور آپ کی خوبصورت باتوں کو معین الدین صاحب ہیں جی، حافظ احسان الرحمان صاحب، آپ قصوری میڈیا پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ہیں جناب، ماشاءاللہ، یہ روشنی جی اتنی ہے جی، 4 چاند تو لگ ہی گئے ہیں ماشاءاللہ،
تو میں ایڈمن صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارے آج کے گروپس کے جو ساتھی ہیں باوظر صاحب اور اس کے ساتھ جناب محترم علی عمران قصوری صاحب اور شعیب علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی ایک ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایڈمن صاحب شیخ طاہر صاحب اس کو کنٹینیو کریں، تاکہ پروگرام کو ہم نے اوپر چلا گیا ہے، وائنڈ اپ بھی کرنا ہے۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے وہ اپنا ملک عمران حنیف صاحب وہ آخری شعر جو ہے وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم باوظر صاحب کو دعا کے لیے اسپیشل جو ہے وہ گزارش کریں گے، اور تمام گروپ کے ارکان کو کنٹینیو کر لیں۔ اور ملک عمران حنیف صاحب آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا۔ جی عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گلہ عقیدت ہیں، وہ 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ اپنا سماعت کیجیے گا۔ جی جی۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا گودی چلے کے سرکار سونے مٹھل من ٹھار نو گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آنکھیں خلی ماتا دیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ ملک عمران حنیف صاحب، تیرے جیا کوئی نہیں، بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اور کہا جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ایڈمن ہمارے شیخ طاہر حنیف صاحب
یہ پروگرام کو اور شعیب علی رکھوندی پروگرام کو کنٹرول کر رہے تھے، اور علی عمران قصوری صاحب نے تمام مہمانوں کو ایک لنکس پر رکھنے کے لیے یہ تمام جو مشینری ہے، سسٹم ہے، اس کو کنٹینیو رکھا. اور آج کے اس ہمارے پروگرام میں ان کی محنتیں، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے آج کے مہمان نگرامی حافظ احسان الرحمان صاحب کا قصوری میڈیا اور اسپیشل رمضان شریف کے اس ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ملک عمران حنیف صاحب، آپ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے عزت بخشی، آنر بخشی ہمارے قصوری میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر اسپیشل رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کا، اور پھر قصور بابا بلے شاہ کی نگری سے اپنی آواز کو دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہ پر جو ہے وہ اپنی آواز کو فراہم کرنے کا جو ہے وہ ایک ہم سے محبت کی تعاون کیا. تو میں آخر میں بوظر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، جو اس دنیا سے ہمارے اپنا ملک عمران حنیف صاحب کے والد گرامی اور پھر ان کے چھوٹے بھائی ملک عرفان حنیف اور ان کی وائف اور ان کے بیٹے، اور ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور پاکستان کی عوام مسلمان جہاں جہاں پہ بستا ہے، جن کے آبا و اجداد اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، اور بالخصوص میں گزارش کروں گا سید امتیاز حسین شاہ بخاری آستانہ علیہ ساندہ چستانہ شریف، وہاں کے آپ سے زیادہ نشین ہیں، ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور جو بھی بیمار ہیں، جو بھی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بھی اس کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. میں اپنا باؤ جی اظہر صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. اور شیخ طاہر حنیف صاحب کے والد صاحب کے لیے، شیخ طاہر صاحب کے والد کے لیے بھی حاجی حنیف صاحب ہمارے بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ان کے لیے بھی، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. بسم اللہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، سارے دوست اول آخر درود پاک، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھتے ملک کر. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قل هو الله احد الله الصمد. یا رب سے کرم فرمائی، لگیاں سڑیاں توڑ لو بھائی. الحمدہ نے تیرے تک تو وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے محبوب، ساڈے پیارے رسول. یا میرے مالک، جڑا پاک کلام پڑھیا گیا ہے، جڑا پاک کلام صحیح میرے ملک کیتا گیا ہے، یا میرے مالک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے وسیلے دے اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. مولا اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے وسیلے دے اس پاک کلام دا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ وچ پیش کتاب اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے وسیلے دے اس پاک کلام دا ثواب حضرت آدم اما حوا تو لے کے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، انہاں تے خصوص بالخصوص آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے، آپ دے دادا دادی تے، نانا نانی تے، والدین تے، ازواج مطہرات تے، آل اولاد تے، شہداء کربلا تے، 4 تے، صحابہ کرام تے، جنت البقیع دے شہداء تے، جنت المعلا دے شہداء تے، جنگ بدر دے شہداء تے، جنگ احد دے شہداء تے، خصوص بالخصوص حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تے، حضرت امام حسن تے، حضرت امام حسین تے، انہاں دی آل اولاد تے عقیدتاً تحفتاً نذرانتاً ہدیتاً پیش کیتا. مولا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے وسیلے دے نال اس پاک کلام دا ثواب حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور تو بعد جننے بھی اولیاء کرام، انبیاء کرام، پیر و مرشد، ولی کامل بزرگان دین، غوث کتب عبداللہ، کلندر پاک، کتب کاتبین، اشر مبشرین، تبا تابعین، خصوص بالخصوص حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین
دامل حضور کی سوری، حافظ غلام مصطفیٰ، حافظ غلام مصطفیٰ، حافظ عبد الملک پیر عبد الرسول، پھر سید احمد، پھر نذیر احمد، علی احمد، پھر شبیر احمد، حاجی پیر ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد، پھر مشتاق، بابا بلے شاہ، بابا شاہ شریف، بابا شاہ چشتی، امام شاہ صاحب داتا گنج بخش، جنہیں بھی اولیاء اللہ نے سب دی بارگاہ دست پیش کیتا، مولا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے وسیلے درا اس پاک کلام دا ثواب امت محمد دیا، جنہیں بھی اہل السلام آئے نے، آتے جا چکے ہیں، آئے ہیں، آتے جان والے ہیں، جنہیں بھی حاضرین محفل نے، جنہیں بھی دیکھن والے نے، امت محمدیہ دا ہر فرد جیڑا بھی اس دنیا فانی تو جا چکا ہے، مولا اپنے پیارے محبوب دے صدقے تے وسیلے دے نال، اس ماہ رمضان دے صدقے تے وسیلے دے نال، یا میرے مالک انہاں نوں جنت فردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما، انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں چ ایک باب بنا، قبر تو حشر تک دا جڑا سفر انہاں دا آسان فرما، یا میرے مالک دوست با حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت محمدیہ جنہ بھی مقبوضہ مسلمان ہیں انہاں نوں زیادہ نصیب عطا فرما، یا میرے مالک امت محمدیہ دے ہر فرد دی نیک دلی تمنا پوری فرما، یا میرے مالک امت محمدیہ دے ہر فرد دی نیک دلی تمنا پوری فرما، مولا امت محمدیہ دے بے روزگاراں روزگار عطا فرما، مقروضاں قرض فارغ فرما، بیماراں شفا کلی عطا فرما، حسوس بالحسوس جنہیں بھی شوق صاحب نے نہ لیا نے دوست احباب دے انہوں نے اللہ پاک تندرستی عطا فرماوے، ترابط ذات حسوس بالحسوس شہتار صاحب دے والد صاحب نو، بھائی حنیف صاحب دے بھائی نو، والد صاحب نو اللہ پاک جنت فردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے، یا میرے مالک اپنے پیارے محبوب دے صدقے تے وسیلے دے نال امت محمدیہ دے ہر کسی دی نیک دلی تمنا پوری فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بطرات بباد کلی معلوم اللہ، آمین ثم آمین۔ لو جی کچھ بھی نہیں، بس ہو گیا۔ جی شیخ صاحب حاجی صاحب کو کتنے بھیجا گیا؟ اور ایک منٹ صرف